أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمبارك والمسلمات في بعض الأمور رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوا على وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم حسبني حسابي يسيرا رب قنا عذاب يوم التبصر بعدك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. सातवां पारा और सूर्य नाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बहुत रहम वाला। यानी रात दिन इसकी इबादत में हुस्न नियत और इखलास के साथ मशगूल रहते हैं। यानी जब इनका ज़ाहिर हाल ये बतला रहा है कि सब रोज़ खुदा की इबादत और रिजा जोई में मशगूल रहते हैं, तो इसके मुनासिब इनसे मामला कीजिए इनका बातनी हाल क्या है। यानी जब इनका ज़ाहिर हाल बतला या आखिरी अंजाम क्या होगा, इसकी तफ्तीश व मुहासबा पर मामलात मौकूफ़ नहीं हो सकती। ये हिसाब ना आपका इनके ज़िम्मा है ना इनका आपके। लिहाजा अगर बिलफर्ज आप दौलतमंदों की हिदायत की तमाम में इन गरीब मुखलिसीन को अपने पास से हटाने लगे तो ये बात बेइंसाफ़ी की होगी। मौज़ू कुरान में है कि काफिरों में बाद सरदारों ने हजरत से कहा कि तुम्हारी बात सुनने को हमारा दिल चाहता है, लेकिन तुम्हारे पास बैठते हैं रजील लोग, यानी कि गरीब को बोला हम इनके बराबर नहीं बैठ सकते। इस पर ये आयत उतरी। यानी खुदा की तालीम अगरचे गरीब है इन्हीं के खातिर मुकद्दम है। यानी दौलतमंदों को गरीबों से आजमाया है कि इनको जलील देखते हैं और ताजुब करते हैं कि ये क्या लायक अल्लाह के फजल के। इनके दिल देखता है कि अल्लाह का हक मानते हैं। पहले फरमाया था कि पैगंबर बेशतर अंदाज के लिए आते हैं। चुनांचा इस रुकू के शुरू में से शायद अंदाज का इस्तेमाल था। अब मोमिनीन के हक में शान तबशीर का इजहार है। यानी मोमिनीन को कामिल सलामती और रहमत मग़फ़िरत की बशारत सुना दीजिए ताकि इन गरीबों का दिल बढ़े और दौलतमंद मुतकब्बिरीन के तान व तस्नी और तहक़ीर आमेर बर्ताव से शिकस्त खातिर न रहे। इसीलिए हम अहकाम आयात तफसील से बयान करते हैं ने इसलिए कि मोमिनीन के मुकाबला में मुजरिमीन का तरीका भी वाज़ह हो जाए। तंबीह ये जो फरमाया कि और जो कोई करे तुम में से बुराई ना बख्शियत से, इससे शायद ये गर्ज है कि मोमिन जो बुराई या मासियत करता है खा नादानिस्ता हो या जानबूझकर, वो फिल हकीकत इस बुराई या गुनाह के अंजाम बद से एक हद तक नावाकिफ और बेखबर ही होकर करता है। अगर गुनाह के तवाकुन नतायज का पूरी तरह अंदाजा इस्तेहज़ार हो तो कौन सा शख्स इस अक़दाम पर जुरात करेगा। गुज़श्ता आयत में वो चीज़ें बयान हुई जो मोमिन के कहने के लायक है। इस रुकू में इन उमूर का तज़किरा है जो मुजरिमीन और मुकज़्ज़बीन के हक़ में काबिल खिताब है। यानी आप फरमा दीजिए कि मेरा ज़मीर, मेरी फितरत, मेरी अकल, मेरा शऊर, नूर शहूद और वही इलाही जो मुझ पर उतारती है, ये सब मुझको इससे रोकते हैं कि मैं तौहीद कामिल के जहाँ से ज़रा भी कदम हटाओ। का तुम कहते कितने ही हीले और तदबीरें करो, मैं कभी तुम्हारी खुशी और ख्वाहिश की पैरवी नहीं कर सकता। बफर्ज मुहाल अगर पैगंबर किसी मामला में वही इलाही को छोड़कर आवाम की ख्वाहिशात का इत्तबा करने लगे तो खुदा ने जिन्हें हादी बनाकर भेजा था माज़अल्लाह वही खुद बहक गए। फिर हिदायत का बीज दुनिया में कहाँ रह सकता है। यानी मेरे पास खुदा के साफ व सही शहादत और वाज़ह दलाइल पहुँच चुके जिनके कबूल से सरमु इनहराफ नहीं कर सकता। तुम इसको झुठलाते हो तो इसका अंजाम सोच लो। यानी अज़ाब इलाही। चुनांचे कुफ़ार कहते थे कि अगर ये हक है जिसकी हम तकज़ीब कर रहे हैं तो आप आसमान से हम पर पत्थरों की बारिश कर दीजिए।
اللہ محفوظ رکھے گا. یعنی کہ کافر کہتے تھے یہاں پر کوئی سخت عذاب بھیج دیجیے، یعنی جس پر چاہے جب چاہے جس قسم کا چاہے عذاب بھیجیے یا نہ بھیجیے. ویسے ہی توبہ کی توفیق مرحمت فرما دی. سب اللہ کے قبضہ میں ہے، کسی کا حکم اور زور اس کے سوا نہیں چلتا. وہ دلائل برہائن کے ساتھ حق کو بیان کر دیتا. پھر جو نہ مان ان کے متعلق بہترین فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے. اگر ان کا فیصلہ کرنا یا سزا دینا میرے قبضہ اختیار میں ہوتا، یہ نزول عذاب میں جلدی ہی چاہنے والے مجھ سے عذاب کا مطالبہ کرتے تو اب تک کبھی کا جھگڑا ختم ہو چکا ہوتا. یہ تو خدا ہی کی علم محیط حلم عظیم حکمت بالغہ قدرت کاملہ کا پرتو ہے کہ بے شمار مطالعہ و حکم کے رعایت کرتے ہوئے باوجود پوری طرح جاننے اور قدرت رکھنے کے ظالموں پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا. آئندہ آیات میں اس کے علم محیط قدرت کاملہ کا ذکر ہے تاکہ ثابت ہو کہ تاخیر عذاب جہل و عجز کی بنا پر نہیں. یعنی لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں جو چیز ہوگی وہ علم الہی میں پہلے ہوگی. اس اعتبار سے مضمون آیت کا حاصل یہ ہوا کہ عالم غیب شہادت کی کوئی خشک وتر اور چھوٹی بڑی چیز حق تعالیٰ کے علم ازلی محیط سے خارج نہیں ہو سکتی. بنا علیہ ان ظالموں کے ظاہری باطنی احوال ان کی سزا دہی کے مناسب وقت و محل کا پورا علم اسی کو ہے. تنبیہ مفاتیح کو جن علماء نے مفتح بفتح علیم کے جمع قرار دیا انہوں نے مفاتیح الغیب کا ترجمہ غیب کے خزانوں سے کیا جن کے نزدیک مفتوح بکسر میم کی جمع ہے. وہ مفاتیح الغیب کا ترجمہ مترجم رحمۃ اللہ کی موافق کرتے ہیں، یعنی غیب کی کنجیاں. مطلب یہ ہے کہ غیب کے خزانے ان کی کنجیاں صرف خدا کے ہاتھ میں ہیں. وہی ان میں سے جس خزانوں کو جس وقت اور جس قدر چاہے کسی پر کھول سکتا ہے. کسی کو یہ قدرت نہیں کہ اپنے حواس و عقل وغیرہ آلات ادراک کے ذریعے سے علوم غیبیہ تک رسائی پا سکے. جتنے غیوب اس پر منکشف کر دیے گئے ہیں ان میں از خود اضافہ کر لے، کیونکہ علم غیبیہ کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں نہیں دی گئی. خواہ لاکھوں کروڑوں جزیات و واقعات غیبیہ پر کسی بندے کو مطلع کر دیا گیا ہو، تاہم غیب کے اصول و کلیات کا علم جن کو مفات غیب کہنا چاہیے حق تعالیٰ نے اپنے ہی لیے مخصوص رکھا. یعنی سب میں سوتے وقت ظاہری احساس و شعور باقی نہیں رہتا اور آدمی اپنے گرد و پیش بلکہ اپنے جسم کے احوال تک سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے. گویا اس وقت یہ قوت اس لیے لی گئی، یعنی دن میں کچھ چلنا پھرنا، نقل حرکت، کسب و اکتسابات واقع ہوتا ہے. وہ سب کامل تفصیل کے ساتھ خدا کے علم میں موجود ہے. یعنی اگر وہ چاہتا تو تم سوتے کے سوتے ہی رہ جاتے، لیکن موت کا وعدہ پورا ہونے تک ہر نیند کے بعد تم کو بیدار کرتا رہتا ہے. دن میں کاروبار کر کے رات کو سونا پھر سو کر اٹھنا، یہ روز مرہ کا سلسلہ. ایک چھوٹا سا نمونہ دنیا کی زندگی. پھر موت، پھر دوبارہ زندہ کیے جانے کا. اس لیے نیند اور بیداری کے تذکرہ کے ساتھ مسئلہ معاد پر متنبہ کر دیا گیا. یعنی وہ فرشتے جو تمہاری یا تمہارے اعمال کی نگہداشت کرتے ہیں، یعنی جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، یعنی جس وقت اور جس طرح جان نکالنے کا حکم ہوتا ہے اس میں وہ کسی طرح کی رعایت یا کوتاہی نہیں کرتے. یعنی ایک لحظہ میں آدمی کی عمر بھر کی بھلائی برائی واضح کر دے. یعنی حق تعالیٰ باوجود علم محیط قدرت کاملہ کے جس کا بیان اوپر ہوا تمہاری یعنی حق تعالیٰ باوجود علم محیط قدرت کاملہ کے جس کا بیان اوپر ہوا
تمہاری بدعمالیوں اور شرارتوں کی سزا فوراً نہیں دیتا، بلکہ جب مصائب و شدائد کے اندھیروں میں پھنس کر تم اس کو عاجزی سے پکارتے ہو، پختہ وعدے کرتے ہو کہ اس مصیبت سے نکلنے کے بعد کبھی شرارت نہ کریں گے، ہمیشہ احسان کو یاد رکھیں گے، تو بسا اوقات وہ تمہاری دستگیری کر کے ان مہالک ہر قسم کی سختیوں سے نجات دے دیتا ہے، لیکن تم پھر بھی اپنے وعدہ پر قائم نہیں رہتے اور مصیبت سے آزاد ہوتے ہی بغاوت شروع کر دیتے ہو۔ یعنی خدا کے حال و درگزر کو دیکھ کر مامونہ بے فکر نہ ہونا چاہیے، جس طرح وہ شدائد مصائب سے نجات دے سکتا ہے، اس سے یہ بھی قدرت ہے کہ کسی قسم کا عذاب تم پر مسلط کر دے۔ اللہ محفوظ۔ اس میں عذاب کی 3 قسمیں بیان فرمائی، جو اوپر سے آئے جیسے پتھر برسنا، اللہ محفوظ، یا طوفانی ہوا، بارش جو پاؤں کے نیچے سے ہے جیسے زلزلہ یا سیلاب وغیرہ، اللہ محفوظ، یہ دونوں خارجی اور بیرونی عذاب جو اگلی قوموں پر مسلط کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس امت کو اس قسم کے عام عذاب سے محفوظ کر دیا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رحمت رحیم، یعنی اس قسم کا عام عذاب جو گزشتہ اقوام کی طرح اس امت کا استحصال کر نازل نہ ہوگا۔ جزئی اور خصوصی واقعات اگر پیش آئے تو اس کی نفی نہیں۔ ہاں، تیسری قسم کا عذاب کہ جسے اندرونی اور داخلی عذاب کہنا چاہیے، اس امت کے حق میں باقی رہی ہے، وہ پارٹی بندی، باہمی جنگ جدل اور آپس کے خونریزی کا عذاب ہے۔ واضح قرآن میں ہے کہ قرآن شریف میں اکثر کافروں کو عذاب کا وعدہ دیا، یہاں کھول دیا کہ عذاب وہ بھی ہے جو اگلی امتوں پر آیا، آسمان سے، زمین سے، اور یہ بھی ہے کہ آدمیوں کو آپس میں لڑا دے، اللہ محفوظ رکھے، ان کو قتل یا قید یا ذلیل کرے، اللہ محفوظ۔ حضرت نے سمجھ لیا کہ اس امت پر یہی ہوگا، اکثر عذاب علیم اور عذاب مہین اور عذاب شدید اور عذاب عظیم، انہی باتوں کو فرمایا۔ آخرت کا عذاب بھی ہے ان پر جو کافر ہی مرے، یعنی قرآن کو یا عذاب کے آنے کو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب جھوٹی دھمکیاں ہیں، عذاب وغیرہ کچھ نہیں آتا، یعنی میرا یہ منصب نہیں کہ تمہاری تکذیب پر خود عذاب نازل کر دوں یا اس کے وقت اور نوعیت وغیرہ کی تفصیل بتلاؤ، میرا کام صرف، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لگے باخبر اور متنبع کر دینا ہے، آگے ہر چیز کی وقوع کا علم الہی میں ایک وقت مقرر ہے، جب وقت آ جائے گا تم خود جان لوگے کہ میں جس چیز سے ڈراتا تھا وہ کہاں تک سچ۔ یعنی جو لوگ آیات اللہ پر طعن، استہزاء اور ناحق نکتہ چینی میں مشغول ہو کر اپنے کو مستحق عذاب بنا رہے ہیں، تم ان سے خلط ملط نہ رکھو، کہیں تم بھی ان کے زمرہ میں داخل ہو کر مرد عذاب نہ بن جاؤ، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا، ایک مومن کی غیرت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ایسی مجلس سے بیزار ہو کر کنارہ کرے، اور کبھی بھول کر شریک ہو گیا تو یاد آنے کے بعد فوراً وہاں سے اٹھ جائے، اسی میں اپنی عاقبت کی درستگی، دین کی سلامتی، طعن و استہزاء کرنے والوں کے لیے عملی نصیحت اور تنبیہ ہے۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، یعنی اگر پرہیزگار لوگ جھگڑے اور طعن کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر چلے آئے تو طاعنین کے گمراہی میں پڑے رہنے کا کوئی مواخذہ اور ضرر ان منتقین پر عائد نہیں ہو سکتا، ہاں ان کے ذمہ بقدر استطاعت حسب موقع نصیحت کرتے رہنا ہے، شاید وہ بدبخت نصیحت سن کر اپنے انجام سے ڈر جائے، یا یہ مطلب ہے کہ پرہیزگار محتاط لوگوں کو اگر کسی واقعی متبادی دینی یا دنیوی ضرورت سے ایسی مجلس میں جانے کا اتفاق ہو جائے تو ان کے حق میں طاعنین کے گناہ اور باز پرس کا کوئی اثر نہیں پہنچتا، ہاں ان کے ذمہ وسعت قدرت نصیحت کر دینا ہے، ممکن ہے کسی وقت ان پر بھی نصیحت کا اثر پڑ جائے، یعنی اپنے اس دین کو جس کا قبول کرنا ان کے ذمہ فرض تھا اور وہ مذہب اسلام ہے، اللہ اسلام ہے۔
دنیا کی لذتوں میں مست ہو کر عاقبت کو بھلا بیٹھے، یعنی ایسے لوگوں کو جو تقزیم استہزاء کی کرتوت میں پکڑے گئے ہوں، نہ کوئی حمایتی ملے گا جو مدد کر کے زبردستی عذاب الہی سے چھڑا لے، نہ کوئی سفارشی کرنے والا ہوگا جو صحیح یعنی صحیح معنی کوشش و سفارش سے کام نکال دے، نہ کسی قسم کا فدیہ اور معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ اگر فی الفرض ایک مجرم دنیا بھر کے معاوضے دے کر چھوٹنا چاہے تو نہ چھوٹ سکے گا۔ گزشتہ آیت میں خاص اس مجلس سے کنارہ کشی کا حکم تھا جہاں آیت اللہ کے متعلق طعن و استہزاء ناحق کے جھگڑے کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کی عام مجالس و صحبت ترک کر دینے کا ارشاد ہے، مگر ساتھ ہی حکم ہے کہ ان کو نصیحت کر دیا کرو تاکہ وہ اپنے کیے کے انجام سے آگاہ ہو جائے۔ یعنی مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ گمراہوں کو نصیحت کر کے سیدھی راہ پر لائے، جو خدا سے بھاگ کر غیر اللہ کی چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے ہیں، ان کو خدائے واحد کے سامنے سر سجود کرنے کی فکر کرے۔ اس سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی ایسی ہستی کے آگے سر جھکائے گا جس کے قبضہ میں نہ نفع ہے نہ نقصان۔ یہ اہل باطل کی صحبت میں رہ کر توحید ایمان کی صاف سڑک چھوڑ دے گا، عاشق کی بھول بھلائیا کی طرف سے الٹے پاؤں پھرے گا۔ اگر معاذ اللہ ایسا ہو تو اس کی مثال اس مسافر کی سی ہے جو اپنے راہ جاننے والے رفقا کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہا تھا کہ ناگاہ غول بیانی خبیث جنات نے اس سے بہکا کر راستہ سے الگ کر دیا۔ وہ چاروں طرف بھٹکتا پھرتا ہے اور اس کے رفقا از راہ خیر خواہی اسے آوازیں دے رہے ہیں کہ ادھر آؤ، راستہ اس طرف ہے، مگر وہ حیران و مخبوط الحواس ہو کر نہ کچھ سمجھتا ہے نہ ادھر آتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ مسافر آخرت کے لیے سیدھی راہ اسلام توحید کیا، جن کی رفاقت میت میں یہ سفر طے ہوتا ہے وہ پیغمبر اس کے متابعین ہے۔ جب یہ بدبخت شیاطین مجلین کی پنجہ میں پھنس کر صحرائے ضلالت میں بھٹکتا پھرتا ہے، اس کے ہادی اور رفقا از راہ ہمدردی جا حق کی طرف بلا رہے ہیں، مگر یہ نہ کچھ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ تو اے گربہ اسرار، کیا تمہاری یہ غرض ہے کہ ہم اپنی ایسی مثال بنا لیں؟ یہ آیت مشرکین کے جواب میں تھی جنہوں نے مسلمانوں سے ترک اسلام کی درخواست کی تھی۔ ہم سے یہ امید مت رکھو کہ اسے چھوڑ کر ہم شیطان کی بتلائی ہوئی راہوں پر چلیں گے۔ اللہ قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بیرا یا رحم الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جو غلطی سلطی ہوئی وہ معاف کر دیجیے گا، آپ لوگ بھی معاف کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔